अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड भाई मौजूद फखर में खुश आमदीद। अफगानिस्तान के साथ सीज फायर खत्म, डिस्पैच्ड देम टू हेल, हुक्म आ गया। और अब टीटीपी, बीएलए, आईपीएम या टीटीए सब की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद किए जाने की कार्रवाई अब किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। क्योंकि अगर हुक्म आ गया है और हुक्म भी बड़े साहब की तरफ से आ गया है तो फिर कार्रवाई तय है। इतलात के मुताबिक इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर बड़ा बिल्डअप जो है वो कर लिया गया है। वहाँ पर जो सरहदी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो वहाँ पर पहुँचा दी गई हैं। और इसके साथ साथ ये इतलात भी आ रही हैं कि पाकिस्तान एयर फोर्स को मुकम्मल तौर पर अलर्ट और रेडी फॉर ऑपरेशन कर दिया गया है। अब ये जो एक्टिविटी हो रही है उसकी बुनियादी वजह बन्नू अटैक है। और बन्नू अटैक की जो अब तफसीलात सामने आ रही हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़देह हैं, क्योंकि जिन तफसीलात का मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, जिसका मैं भी आपके साथ शेयर भी करूँगा, वो इनफैक्ट दहशत गर्दों की जानिब से अपनाई जाने वाली बर्बरियत की एक और मिसाल है। इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि एक ग्रुप की तरफ से इन हमलों की जो जिम्मेदारी है उसको कबूल भी कर लिया गया है। ये जो वाक़या है, ये जो पुलिस चेक पोस्ट थी बन्नू की, इसके बारे में बताया गया है कि इस इलाके का नाम, जहां पर ये अटैक हुआ है, उसका नाम अफ्ताखेल बताया जा रहा है। और ये जो है बन्नू के इलाका है, यहाँ पर आज जब ये हमला हुआ है उसके बाद जो तफसीलात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक बारूद से भरी हुई एक गाड़ी जिसमें एक खुदकुश हमला आवर सवार था, वो रात के दूसरे पहर में ये जो चेक पोस्ट है वहाँ पर आई। और चेक पोस्ट के ऊपर आकर ये जो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था खुदकुश हमलावर, उसने चेक पोस्ट की दीवार के साथ बारूदी मवाद से भरी हुई गाड़ी को टकरा दिया, जिसके नतीजे में एक ज़ोरदार धमाका हुआ। और वहाँ पर मौजूद जो इलाके के रहने वाले हैं उनके मुताबिक ये धमाका इतना शदीद था कि महज चेक पोस्ट नहीं बल्कि कुर्बो जवार में रहने वाले जो आम शहरी थे उनके घरों की दीवारें गिर गईं, कई छतें जो हैं वो भी गिर गईं, दरवाजे खिड़कियां उखड़कर दूर निकल गए। और उसके नतीजे में खौफनाक किस्म का जो धमाके के बाद जो असरात थे वो वहाँ पर मुरतब हुए। धमाके के फौरी बाद दहशतगर्दों की जानिब से इस चेक पोस्ट के अंदर घुसने की भी कोशिश की गई और वहाँ पर दहशतगर्दों की जानिब से खौफनाक फायरिंग की गई। और बताया गया है कि इस फायरिंग के नतीजे में इस चौकी के अंदर यानी इस चेक पोस्ट के अंदर जो पुलिस एहलकार ज़ख्मी हालत में थे और वो मुकाबला कर रहे थे दहशतगर्दों का, उनकी फायरिंग से वो जो पुलिस एहलकार हैं वो भी शहीद हो गए। अब तक की इतलात के मुताबिक 15 शहादतें कन्फर्म हुई हैं। 3 जो पुलिस एहलकार हैं उनको शदीद ज़ख्मी हालत में ये जो चेक पोस्ट है इसके मलबे से निकाल लिया गया है। और जो मुतअद्दिद सिविलियंस जो हैं जो इस एरिया में रिहाइश पजीर थे उनके ज़ख्मी होने की इतलात भी हैं। अब ये जो तकलीफ़ दे एस्पेक्ट है इसमें वो ये है कि इस धमाके के बाद और वहाँ पर ये जो दहशतगर्दी की वारदात हुई है, फायरिंग हुई है, उसके बाद जब पुलिस को और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को और सिक्योरिटी फोर्सेस को जब इस वाक़े की इतला दी गई तो ये जो ज़ख्मी हैं या जो शहीद हो गए थे पुलिस एहलकार, इनको रेस्क्यू करने के लिए जो टीम आई जिसमें एम्बुलेंसेस शामिल थी, जिसमें ये जो फायर ब्रिगेड और दीगर चीज़ें शामिल हैं, ये लोग जब वहाँ पर पहुँचे तो दहशतगर्दों ने महज कार्रवाई करने पर इक्तफ़ा नहीं किया, बल्कि ये घात लगाकर जिस रास्ते से ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने आना था उस रास्ते के ऊपर ये घात लगाकर बैठ गए। और जैसे ही ये जो इमदादी टीमें और रेस्क्यू टीमें वहाँ पर पहुँची, घात लगाए दहशतगर्दों की जानिब से उनके ऊपर भी अटैक किया गया। कुछ इतलात के मुताबिक ये जो हमला आवर थे उनकी तादाद 100 के करीब बताई जाती है, जबकि इसकी आज़ादाना ज़राए से अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी। लेकिन जो मुकामी लोग हैं उनका ये मानना है कि फायरिंग और जवाबी फायरिंग का जो तनासुब था
وہ یہ بتا رہا تھا کہ یہاں پر درجنوں دہشت گرد موجود ہیں، اور پھر وہاں پر بڑی جو ہے نا فائرنگ کی آوازوں کے ساتھ ساتھ جو آگ تھی، جس چیک پوسٹ پر دھماکہ ہوا تھا وہاں پر بھی بڑے آگ کے شعلے جو ہیں وہ بلند ہو رہے تھے۔ اچھا، اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہاں پر مختلف جو لوگ ہیں، پولیس اہلکار اور دیگر، ان کی طرف سے بھی کچھ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں۔ پولیس افسر ہیں، ان کا نام سجاد خان بتایا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ منہدم ہونے والی چوکی سے اب تک 15 جو پولیس اہلکار ہیں ان کی جو جثے خاکی ہیں وہ نکالے جا چکے ہیں۔ 3 جو پولیس اہلکار تھے انہیں زندہ حالت میں ملبے سے نکالا گیا ہے، پھر انہیں ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایک پولیس افسر جس نے اپنا نام نہیں بتایا، اس کے مطابق حملہ آوروں نے پہلے بارود سے بھری گاڑی کو پولیس چوکی سے ٹکرایا، پھر وہ اندر داخل ہوئے اور بچ جانے والے اہلکاروں پر ان کی جانب سے فائرنگ کر دی گئی۔ دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار جب مدد کے لیے وہاں پر پہنچے تو گھات لگا کر دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا، جس سے مزید جانی نقصان ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شہادتیں ہیں ان کی تعداد میں اضافہ بھی متوقع ہے۔ کچھ اطلاعات آ رہی ہیں خاص طور پر پولیس سورسز کے ذریعے کہ حملہ آوروں نے یہ جو ریسکیو ٹیمز آ رہی تھیں ان کے اوپر کارروائی کے لیے ڈرونز کو بھی استعمال کیا۔ یہ جو کوارڈ کاپٹرز ہوتے ہیں ان کو بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جب یہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا، بڑی تعداد کے اندر سیکیورٹی فورسز وہاں پر پہنچی، تو پھر یہ جو دہشت گرد ہیں انہوں نے جو ہے وہ موقع سے ریٹریٹ کیا، یعنی یہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ اتحاد المجاہدین پاکستان نام کی ایک تنظیم ہے، IMP اس کا مخفف ہے، اس نے اس حملے کی ذمہ داری کو قبول کیا ہے، اور اس حملوں کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کشیدگی ہے اس میں بھی بڑا اضافہ ہو گیا، اور اس کی جو اثرات ہیں اس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا ہے۔ امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ ہے کہ یہ کارروائی اس دن ہوئی ہے جب پاکستان انڈیا کے خلاف معرکہ حق کی جو سالگرہ ہے وہ منا رہے تھے، اور ہم اپنی سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے، لیکن اس موقع پر بھی دشمن کی جانب سے ازلی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیٹھ پر وار کیا گیا، کیونکہ یہ لوگ سامنے سے آ کر مقابلہ کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہیں، کیونکہ ان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ اگر سامنے سے آ کر وار کریں گے تو پاکستان نے جس طریقے سے پچھلے سال پٹائی لگائی ہے اس سال اس سے زیادہ دھول چٹائیں گے۔ اس مرتبہ تو واضح طور پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہہ دیا ہے کہ ہمارا جو رسپانس ہوگا وہ زیادہ شدید، تکلیف دہ اور دور رس نتائج کا حامل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے اب براہ راست حملے کا جواب کیا دینا ہے، اس کے لیے پاکستان نے اپنی اسٹریٹجی کو تیار کر لیا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جب دشمن نے دیکھا کہ وہ براہ راست مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اس نے کٹ پتلیوں کے ذریعے جو کارروائیاں ہیں اس کو ارینج کیا۔ پہلے افغان طالبان کے آگے ڈالر پھینکے، ان کو آمادہ کیا ڈالر پھینکے کہ جناب یہ جو جہنم کے کتے انہوں نے پال رکھے ہیں ان کو وہ پاکستان کی جانب چھوڑیں۔ پھر یہ جو TTP اور BLA ہے یہ بھی ڈالروں کے ہی لالچی ہیں، ان کو ڈالروں کی ہڈی ڈالی گئی تو جناب یہ گھسائے، اور پھر اس کے بعد یہ جو کارروائیاں ہیں اس کا آغاز ہو گیا۔ اب جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ یہ جو تمام ایکٹیویٹیز ہیں اس کو کسی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے آج بھی GHQ میں اپنے خطاب کے دوران واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا تھا کہ دشمن چاہے سامنے سے آئے یا وہ اپنی پراکسیز جس میں فتنہ الہندوستان یا فتنہ الخوارج شامل ہیں یا افغان طالبان شامل ہیں ان کے ذریعے آئے، بھرپور انداز میں جواب دیا جائے گا۔ اور یہ بات طے ہے کہ فیلڈ مارشل نے، مسلح افواج کی قیادت نے اس حوالے سے انتہائی سخت اور واضح پیغام جاری کر دیا ہے۔ یہ واضح اور جو سخت پیغام ہے یہ اسی اصول پر بیس کرتا ہے جو کہ پاکستان نے گزشتہ برس قائم کیا تھا، ایک نیو نارمل کی بنیاد رکھی تھی جس میں اس بات کو اسٹیبلش کر دیا گیا تھا کہ حملہ چاہے مشرقی سرحد سے ہو
یا مغربی سرحد سے پاکستان کے خلاف چاہے مشرق کی طرف میں دشمن ملک کی زمین استعمال ہو یا مغرب کی جانب دشمن ملک کی سرزمین استعمال ہو، جواب پاکستان دے گا اور گھر میں گھس کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اب جو ماضی میں جتنی بھی کارروائیاں ہوئی ہیں خاص طور پر پراکسیز کے حوالے سے، تو پاکستان نے اس کا جواب افغانستان کے اندر گھس کر وہاں موجود ٹیرر انفراسٹرکچر اور ان کے جو سہولت کار ہیں ان کو دیا ہے۔ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر پرسیشن سٹرائکس کی گئی ہیں اور انہیں بلوں میں سے نکال کر جہنم واصل کیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو جو مطلوب دہشت گرد ہیں ان کو افغانستان کی جانب سے گرین زون، ایک ایسا ایریا جہاں پر سفارتکاروں کو رکھا جاتا ہے، دہشت گردوں کو ان کے لیڈران کو وہاں پر منتقل کر دیا گیا ہے، آبادی کے درمیان رکھا گیا ہے تاکہ کولیٹرل ڈیمیج دکھایا جا سکے، بتایا جا سکے کہ جناب شہریوں کو پاکستان نے نشانہ بنایا ہے، یہاں پر تو کوئی ٹیررسٹ نہیں رہ رہا تھا۔ لیکن اب یہ بات بھی میرا خیال ہے کہ بہت حد تک واضح ہے کہ اگر پاکستان انڈیا کو جو ہے نا وہ ناک سے لکیریں نکلوا سکتا ہے تو پھر پاکستان کے سامنے افغانستان تو کوئی چیز نہیں ہے۔ پاکستان اگر یہ کہتا ہے کہ ہم نے انڈیا کے خلاف اپنی جو صلاحیت ہے اس کا محض 10% سے بھی کم استعمال کیا ہے، تو افغانستان کو بھی اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اب تک پاکستان کی جانب سے جو کارروائیاں کی گئی ہیں پاکستان نے اس میں اپنی حقیقی صلاحیت کا ایک نہیں، آدھا نہیں، بلکہ 1/4 استعمال کیا ہے۔ اور اگر پاکستان فل تھروٹل پر آ جائے، یعنی 10% ہی یہاں پر اپلائی کر دے، تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں مختلف سیکیورٹی سورسز سے، اس میں تو یہ بات واضح ہے کہ جواب دیا جائے گا، اس کے لیے الرٹ بھی کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ آنے والے چند گھنٹوں میں دہشت گردوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی متوقع ہے۔ اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جس طریقے سے پاکستان نے 10 مئی کو اپنے ایک دشمن کے لیے جو ہے وہ ناقابل فراموش دن بنا دیا تھا، اسی طریقے سے دہشت گردوں کے لیے بھی کل ہونے والی یہ جو 9 اور 10 مئی کی درمیانی شب کارروائی کی گئی ہے، یہ بھی ان کے لیے ایک ایسا ڈراؤنا خواب ثابت ہوگی جس کے بعد انہیں انشاءاللہ دوبارہ ایسی کارروائیاں کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ پاکستان اپنے دفاع کے لیے تیار ہے اور اپنے بہادر شہیدوں کو خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہے، جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر ہم پاکستانیوں کے لیے جو زندگی ہے اس کو محفوظ بنائے رہیں گے۔ اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔